बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, आज से 7 बरस कबल 3 मार्च को ही एक शख्स हुसैन मुबारक पटेल, उस नाम से वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रहा था और हमारी मुतहर्रक और फ़ाल एजेंसीज़ ने, सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने मुसलसल ताक़ुब करके जब उसका सुराग लगाया तो वो पता चला कि वो तो कुलभूषण यादव है और हिंदुस्तान के इदारों से वाबस्ता है और जिसे हिंदुस्तान अपना शहरी तस्लीम करने से इनकार कर रहा था। जब सज़ाए मौत सुना दी गई तो फिर उन्हें याद आ गया कि नहीं ये तो हिंदुस्तानी है और हमारा शहरी है, और फिर उस पर सिलसिला चल निकला। दुनिया आलम ने ये देखा भी कि किस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर वो जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हैं वो भी करता है, और इसके साथ साथ ये ड्रामा और ये ढकोसला भी करता है कि पाकिस्तान शायद हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई कार्रवाइयाँ वो करना चाहता है और ऐसी कोई ऑपरेशन करना चाहता है, और वो भांडा भी बीच चौराहे फूट जाता है। इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ ये बात करेंगे कि जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को ख़त लिख दिया कि हम सारा मामला सामने रख के 30 अप्रैल से 6 मई या 7 मई तक हम इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो सदर मुमलिकत ने 30 अप्रैल के हवाले से पंजाब में इलेक्शन की बात आगे से जवाब दिया, और पीटीआई के बाज़ अरकान और वो ख़ास तौर पे वो रहनुमा जनाब फवाद चौधरी, उनकी तरफ से खैर सगाली ट्वीट किया गया। लेकिन वो फवाद चौधरी साहब, उनकी अपने ही भाई के साथ मुबैना ऑडियो लीक सामने आती है और जिसमें जजेस के हवाले से गुफ्तगू की जा रही होती है कि कहाँ पंजाब के चीफ जस्टिस और कहाँ पाकिस्तान के, और उनके हवाले से मुबैना किन किन ख्यालात का इजहार किया जाता है, और फिर उसमें एक जिक्र किया जाता है ट्रक खड़ा है, ट्रक तैयार है। ट्रक से क्या मुराद है? वो जनाब रिजवान रज़ी कहते हैं कि जिस तरह खोखा होता है, जिस तरह पेटी होती है, उसी तरह ये ज़बान इस्तेमाल की जाती है। ट्रक शायद उसमें अरब रुपए होते हैं। ये गुफ्तगू भी आप देख सकते हैं ट्विटर पे जारी है, सोशल मीडिया पे जारी है, और इस पे मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं अपना अपना मौक़िफ़ रखते हैं। उधर पंजाब में क्या सूरत हाल बनेगी, लेकिन गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून का पावर शो, उससे मरियम नवाज़ साहबा का जानदार खिताब भी हुआ और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बातचीत की, और फिर साथ ही साथ हमारे वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक़ डार, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुल्की मईशत के हवाले से जो मसाइल हैं, जो नागुफ्ता सूरत हाल थी, उसकी बेहतरी के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की और अपने आज़म का आदा किया कि किस तरह पाकिस्तान को मुआशी भंवर से निकालने की कोशिश की जाएगी। इन्हीं मौज़ूआत पे बागे मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फ़ोन लाइन पे स्काइप पे कोशिश थी लेकिन शायद सिग्नल का इशू था। जनाब सेनेटर राना मकबूल अहमद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। राना साहब, कुछ बात यहाँ से ही शुरू करते हैं कि वो हिंदुस्तान जो नित नए ड्रामे पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात थोपने की कोशिश करता है, कुलभूषण यादव का जो मसला था उस पे भी उसको मुंह की खाना पड़ी, और हर लेवल पे जब भी पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की उसको मुंह की खानी पड़ी है। अक़वाम आलम भी तो देख रही है ना, क्या इंटरनेशनली तासर जाता है इससे? देखिए जी, जो जैनुन तासर है वो तो हिंदुस्तान का जुल्म का, बर्बरियत का, सफाकी का, क्योंकि जो वो मुसलमानों के साथ वहाँ कर रहा है वो उनका दावा भी ये है, उनकी शिवसेना की मिशन भी यही है कि वो मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा दें। ये उनका पुराना मिशन है, मोदी की पार्टी का भी 1926 से ये शुरू हुआ था, आपको पता है। इन्हीं लोगों ने एक वफद भी भिजवाया था स्पेन में ये स्टडी करने के लिए कि स्पेन में मुसलमानों की एथनिक क्लेंजिंग कैसे हुई थी। तो ये उनका एक मिशन है, और उसी मिशन को वो परवान चढ़ाने के लिए पाकिस्तान में पेनिट्रेट भी करते हैं। ये जो है कुलभूषण,
یہ کوئی خیریت کا پیغام تھوڑا لے کے آیا تھا جو اتنے ظلم کیے ہیں. ہم نے اس کے کیا کہا تو اس نے کیوں اتنا کچھ کیا ہے. اس لیے یہ ایک چیلنج ہے, کھلا چیلنج ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایڈریس کیسے کر رہے ہیں, یہ ہے بڑی چیلنج ہے. صحیح. ایک تو یہ کہ ہم خود کیسے ایڈریس کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی اوور آل ورلڈ کمیونٹی کیسے اس کو ایڈریس کر رہی ہے. کہا تھا, ہم نے سنا بھی ہے کہ کہا گیا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, اگر اس کے کسی حصے میں درد ہو تو سارے جسم میں درد ہوتا ہے. تو کیا درد ہے محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو او آئی سی ہے, جو اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, جن کے پاس آپ نے ٹرک کی بات کی, جس کے پاس پاؤنڈز کے اور ڈالرز کے ٹرک کیا بحری جہاز ہیں, کیا ان میں یہ ہمت ہے کہ اس ظالم کی چیلنج کو, اس ظالم کے ظلم کو چیلنج کر سکیں؟ تو کیا اس میں کس کی کمی ہے اور کس کی خرابی ہے؟ ہماری نہیں کمی وہ ہے اب دیکھیں یا رمضان ہمارے میں آئے گا وہ رانا صاحب, صلاحیت نہیں ہے؟ رمضان آئے گا, حج آئے گا, اس میں اللہم اعز الاسلام والمسلمین ودمر اعداء الدین یہ کہہ کے آمین کہلوا لی جائے گی. یہ تو ہوتا ہے نا. دیکھیے اسرائیل کے ایک جو ہے وزیر اعظم نے کہا تھا, کسی اس کے دوستوں نے کہا کہ جناب آپ کے لیے بہت زیادہ ہو رہے خطرات بھی ہیں اور آپ دعا کریں کہ مسئلے کا حل ہو جائے. ان کے لیے کرائسس تھا. اس نے کہا یہ کیا آپ دعاؤں کی کیا بات کریں, حج اور باقی لاکھوں لوگ جو ہیں ہمارے لیے بد دعا کرتے ہیں لیکن ہمیں تو کچھ نہیں ہوا. وہ اسرائیل کا وزیر اعظم کہتا ہے دعاؤں کی تاثیر ضرور ہے لیکن دعاؤں کی تاثیر جو ہے اس میں عمل کی قوت سے طاقت پڑتی ہے, ایگزیکٹلی بغیر عمل سے کچھ نہیں ہو سکتا. ایگزیکٹلی. تو جو آپ نے یہ فرمایا ہے یہ اکٹھے ہوں, ان کے ضمیر کو جوڑا جائے. ساری دنیا کے مقابلے میں یہ بڑے خوشحال ہیں زیادہ تر جو مسلمان ملک ہیں, تو اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ کیوں نہیں یہ اس قوت کا مظاہرہ کرتے؟ تو مودی کیا شاہ ہے جس نے مسلمان عورتوں کے ساتھ وہاں ظلم ہو رہا ہے, کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, بذات خود مسلمانوں کی جو عزت وہ رولی جا رہی ہے, ان کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے. اچھا جی تو رانا صاحب یقیناً یہ اہم موضوع ہے, سلگتا ہوا موضوع ہے, لیکن یہ اس پہ تو چلے ہم جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اقوام عالم کو بھی, اسلامی برادری کو بھی. لیکن جب یہی ملک یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مبینہ آڈیو لیکس آتی ہیں اور اس میں ججز کو بھی نہیں چھوڑا جاتا, اس میں کبھی بیانیہ بنا دو, کبھی سائفر لہرا دو, کبھی اس سے کھیلنا ہے, کبھی اس پہ یہ کرنا ہے, کبھی انگوٹھیوں کی باتیں ہیں, کبھی کتنے کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی کی بات ہے, کبھی اس کو اٹھا دو, اس کو بٹھا دو, کبھی فلاں بیٹا اس چیز کو اٹھا دو اور یہ سارا کچھ بنا دو. اس پہ تو ہم خود ہیں نا, اس پہ تو ہندوستان نہیں کر رہا کشمیر کے اندر یا پاکستان کے اندر کوئی ایسی مذموم حرکت, یہ تو اپنے ہی کر رہے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ اس پہ جگ ہسائی کا موقع نہیں دے رہے ہم دنیا کو؟ اس میں ہمیں کوئی سیلف انالیسس کی بھی ضرورت ہے. ہم اپنی پرجنگ کریں. ہم تو شروع سے یہ کر رہے ہیں. ہم شروع ہوئے ہیں وہ جو تھا منیر احمد تب سے چلتے آئے ہیں. درمیان میں وہ بھی آ گئے, اپنا شیخ انوار الحق صاحب بھی آ گئے, ارشاد حسن خان صاحب بھی آ گئے, اور ثاقب نثار صاحب بھی آ گئے, اور بہت سارے آ گئے. اب بات یہ ہے یہ خود مجتمع ہو کے بیٹھیں, خود انٹراسپیکشن کریں اور خواص کریں. جو اب پچھلے دنوں میں ہماری سب سے بڑی قابل احترام اور قابل قدس جو ہے وہ تقسیم ہے وہاں کہ سینئر موسٹ لوگ جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے ان مسائل کو سوچتے نہیں, وہ بات بھی نہیں کرتے مسائل کو حل کیسے کریں گے. جو آپ نے یہ بات کی ہے نو ڈاؤٹ کہ کرنا چاہیے, تو اس لیے ان کی طاقت اس طرح تو کمزور ہو جاتی ہے اور صحیح معنوں میں اصولوں کی بھی وائلیشن ہوتی ہے. تو جب تک وہ اکٹھے ہو کے اس پہ غور و خوض نہیں کریں گے, ان چیلنجز کا مقابلہ میں نہیں کریں گے, جو جرم کرتے ہیں ان کو نہیں سنبھالیں گے, صرف ایک دوسرے کو خوش کر جیسے ہو رہا ہے. اب جو آپ بات کرتے ہیں کہ جی الیکشن ہم نے اناؤنس کر دیا, کبھی یہ سوچا ہے کہ جو الیکشن میں اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے لیے ایک لیول آف سگیسٹی اور لیول آف سینسیبلٹی, ایک شعور کی ضرورت ہے. ایک آدمی جو سیمی لٹریٹ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں اسمبلی کو ڈیمولش کرتا ہوں. وہ بندہ خدا یہ تو دیکھ لو کہ اس کے دلائل کیا ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں. آئین نے کیا دیا جی؟ آئین کیا یہ پرزیوم کرتا ہے کہ جو مرضی کو بندہ کام کر جائے؟
आइन जो है वो प्रोज्यूम ये करता है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ विजडम और प्रूडेंस को इस्तेमाल किया बैठे को वजह कि इनमें नक्शा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, या करप्शन है, या कोई ऐसी चीज है, या निजाम नहीं चल रहा है, या सिक्योरिटी नहीं है। आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा मिलाइएगा। राणा साहब को इनसे ज़रूर यकीन पर बात करेंगे। इस दरमियान हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा हैं सूबाई वज़ीर सिंध मोहतरमा शहला रज़ा। अस्सलाम वालेकुम शहला रज़ा जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, बात ये हो रही है, कहाँ आज से 7 साल पहले कुलभूषण यादव को हमने रंगे हाथों पकड़ा, उसका सजाए मौत दी तो हिंदुस्तान के पेट में मरोड़ भी उठे और अपना शहरी भी मान लिया। ये एक तरफ तो हिंदुस्तान ये कर रहा है, हमारे ख़िलाफ़ मज़मूम साजिशें और घनाउने किरदार का जो मालिक है। लेकिन मैं अभी आपसे पहले सेनेटर साहब से भी यही पूछ रहा था, ये जो ऑडियो लीक्स रोज़ आ जाती हैं, कभी इतने कैरेट की अंगूठी, कभी फ़लाँ बेटा ये बयानिया बना दो, ये ट्रेंड चला दो, कभी हमने खेलना है, कभी साइफ़र की बातें हैं, और फिर जनाब फवाद चौधरी और उनके भाई की ताज़ा तरीन मुबैना ऑडियो लीक जो आई है, जिसमें कुछ दिन पहले आने वाली वीडियोज़ का मैं समझता हूँ उससे भी बड़ा ये मामला है कि चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जिक्र आ जाना, इस पे दुनिया नहीं हंसती होगी हमारे ऊपर? दुनिया तो हंसती है ना, यहाँ तक कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो तरस खा रहे, वो तरस खा गए और उन्होंने कहा कि ताकतवर मुल्कों को ये सलूक नहीं करना चाहिए। लेकिन ताकतवर मुल्क क्यों जालिम हुए, ये उसका नतीजा है कि जब आप सियासतदानों को है वो बेकार करने का सोचें, थर्ड ऑप्शन के तौर पर आप तजर्बे करके नालायकों की टीम अवाम पे मुसल्लत कर दें, उनका बयानिया बनाने में 20-22 साल लगा के भेजें, और उसके बाद जो है वो जुर्रत से कहे कि हम सब बेचते हैं, तो भाई कोई लायक ही पकड़ लेते ना। तो अब आपको ये भुगतना होगा, क्योंकि IMF के अभी हमने तो कोई माहिदा ही नहीं किया। उनकी शराइत यही है कि हम ये देखेंगे कि पहले आप हमारी शराइत पे अमल कर रहे हैं या नहीं, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। तो अब जब हमें तरस आ ही गया हम पर, हमारे दोस्त ममालिक को, तो अब कहीं जाकर ये डिसाइड हुआ है कि कुछ उसके जो शिक़े हैं उस पर फलाने दिन से अमल होगा, फलाने दिन से अमल होगा। जब हमारे एक रिजर्व पे असर पड़ा, हमारे दोस्त चीन ने जो है वो आगे बढ़ के वो दोस्त चीन जिसको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चीन बनाया, जिसको इमरान खान ने नाराज किया CPEC को बिल्कुल पैक करके उसके ऊपर अमल न करके, आज वही दोस्तियां भी आगे आ रही हैं, वही दोस्त ममालिक। और ये सिला है, ये सिला है पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को गंदा करने का, कि सारे तजर्बे नाकाम हैं। ताकत का सरचश्मा अवाम है, और ताकत के सरचश्मा के अवाम के फैसले अगर आप बदलेंगे, FTR बिठाएंगे, आप जो है मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करेंगे, फॉर्म 5 की बेमानियां करेंगे और अपनी मर्जी के लोग हम पे मुसल्लत करेंगे, तो फिर उसका हशर हमारे सामने है। और आज हम यहाँ तक आ गए हैं कि 300 तक डॉलर गया और आगे भी जा सकता है। और जो हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमतें हैं, रमजान सर पे है, आवाम खड़ी हुई है, और जो उनके रहनुमा हैं वो ये देखे बगैर कि क्या सूरत हाल है, इलेक्शन और इन चीज़ों में फंसे हुए। अच्छा जी, शहला जी ये फरमाइएगा कि अब जब पंजाब में इलेक्शन की बात हो गई है, तारीख की बात भी सामने आ गई है, अब आप समझते हैं कि PTI के चेयरमैन इमरान खान, सदर जनाब परवेज़ लाई और उनके दीगर जो रहनुमा हैं, अब वो ज़रा ठंडे लहजे में आ जाएंगे, या वैसे ही वो ओए तोए और चढ़ाइयों पे उतरे रहेंगे? अब वो ठंडे ही हो जाएंगे, क्योंकि आज जो हमने देखा है वो ये देखा है, जिन्हें ये ज़िमनी इलेक्शन होने थे पेशावर हाई कोर्ट से, इन्होंने
मुलतवी करा दिए। अब सिर्फ सिंध में जो 24 सीटें थी उनमें से 9 सीटों पे इलेक्शन होगा। और इसके अलावा ये कि इमरान खान लोग अब इस दिल्ली में जाने को तैयार नहीं है। हर एक को नजर आ रहा है कि थोड़े दिन बाद जब दूसरा इलेक्शन होंगे अवाम को आप इलेक्शन में पैसे के बगैर कैसे जाएंगे, हर एक पीछा छुड़ा रहा है और इमरान खान अब भागेंगे। और मैं नहीं समझती कि इस वक्त डॉलर की जो कीमत है, इस वक्त जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, आप बार बार छोटे छोटे इलेक्शन के तजर्बे कैसे करेंगे। तो ये लम्हा फिक्रिया है कि हमारे यहाँ अब ट्रक की बातें हो रही हैं कि ट्रक रेडी है, ये कर दो, या ये कि साबिक चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनकी भी वीडियो लीक हो रही है कि वो किसी से क्या बात कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जुडिशल सिस्टम जो है उस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और बात अब आवाम सोच रहे हैं कि ये जो ऑडियो लीक हुई हैं साबिक चीफ जस्टिस की मौजूदा जस्टिस के साथ और फवाद चौधरी की उनके अपने भाई के साथ, इसमें बाकायदा ट्रक के लेन देन का जिक्र है, क्या इसके बाद तारीख इन फैसलों को, इन सियासी फैसलों को जो हो रहे हैं वो किस नजर से देखेगी। ये काले फैसले जो है, ये काले फैसले काले फैसले, अच्छा काला जोड़ा तो सुना था, काले फैसले भी आज सुन लिया हमने। अच्छा शेरा रज़ा साहब ये फरमाइएगा कि ये तो बात हो गई पंजाब में इलेक्शन की या ज़िमनी इलेक्शंस की, कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन हुए आज जमात इस्लामी के, कल बल्कि जमात इस्लामी कराची के अमीर ने कहा जी हम 10 मार्च से धरना दे देंगे क्योंकि वो चीज़ें नहीं तस्लीम की जा रही उनके बकौल। ये क्या कहानी है जी, इसका क्या असर सामने आएगा और क्या तस्वीर का रुख सामने आएगा? देखिए, ट्राइब्यूनल में लेके जाने के बजाय आज तक उनको इस्लामाबाद ले जाएंगे, यहाँ की बात नहीं होगी तो फिर इस तरह तो होगा। जमात इस्लामी को समझना चाहिए जहाँ पे उनको अपनी शिकस्त हुई है उनको करना चाहिए, क्योंकि अगर बेईमानी ही करनी थी तो इस नेक टू नेक की नौबत ना आती और नेक टू नेक फाइट फिर ना जाते, फिर इसी तरह बेईमानी करते जैसे हमारे साथ हुई 2018 में। लेकिन ऐसा नहीं, तो उनको अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए। वो वक्त चला गया जब सत्तार अफगानी साहब जो हैं वो थे, तो लेकिन उस वक्त हमारे एक खानम गौहर एजाज और उन सबको जो है रास्ता रोक के उनको मेयर बनवा दिया। उस वक्त भी हम ज्यादा थे, आज भी हम ज्यादा थे। हार को एक्सेप्ट करना चाहिए, हार को एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया शेरा रज़ा जी आपका। नाज़रीन बात करेंगे जिस तरह हमने शेरा रज़ा साहब से पूछा कि जब पंजाब में इलेक्शन की डेट भी आ गई, बात भी हो गई सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से होते हुए फिर हम पहुँचे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ऐवान सदर तक, इसके बाद क्या सियासत में ये जो गर्मा गर्मी है, इल्ज़ामात हैं, इनमें कोई ठंड पड़ेगी और कुछ हम आपस में इंतखाबी मुहिम ज़रूर चलाएंगे, लेकिन जो नौजवान नस्ल ओए तोए पे हमने लगा दी है उसमें कमी आएगी? इसी पे बात करेंगे। पीटीआई की मरकज़ी रहनुमा है मोहतरमा नुसरत वाहिद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नुसरत वाहिद साहबा, एक सवाल है, मासूमाना भी है और इंतहाई हकीकत पसंदाना भी है, वो ये कि अब जब पंजाब में इलेक्शन की बात हो भी गई और उसकी तैयारी डेफिनेटली खान साहब ने भी ये कहा कि हम अब ये छोड़ रहे हैं जेल भरो तहरीक और हम इंतखाबी तैयारी की जाने बढ़ रहे हैं, और शायद सुना है कि डॉक्टर्स ने उन्हें सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने की इजाज़त भी दे रहे हैं या देने वाले हैं। इन हालात में ये जो पोलराइजेशन, ये जो इल्ज़ामात, जो ये शिद्दतें हैं, इसमें कोई कमी वाक़ई हो सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। इल्ज़ामात सिर्फ इल्ज़ामात नहीं है, देखिए उनके सारे सबूत थे, सारे केसेस थे, बहुत कुछ था और है अभी भी। आप देख लें किस तरह 18 अरब को 2 अरब पे ले आए ये हमारे रिजर्व को, हर चीज़ ख़त्म कर दी। तो ये इल्ज़ामात नहीं है, नैब को ख़त्म कर दिया सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए। इतनी ज़्यादा तरमीम कर दी कि 49 करोड़ अगर आपके पास है तो आपने करप्शन नहीं की, 50 पे आप जाते हैं तो आपने करप्शन की। आप अपनी तमाम जायदाद, अपने बीवी बच्चे बेटे खाला मामू दादा जिसके मर्जी नाम करते हैं,
nobody will ask you because it's not on your name. تو یہ الزامات نہیں ہے نا. یہ دیکھیں یہ جو حرکتیں ان لوگوں نے کی ہیں, کیا کی ہیں, پاکستان کو کس جگہ پہ لے کے آئے, یہ تو ایک خاص. لیکن نصرت صاحبہ آپ کے مخالفین جب یہ ایسی آڈیو مبینہ آڈیوز بھی جیسے فواد چوہدری صاحب کی اپنے برادر حقیقی کے ساتھ آ گئی, مجھے نہیں پتا کیا ہوا. آپ دیکھیں اب یہ آپ کے مخالفین بھی یہی کہتے ہیں, آپ جن کے مخالفین ہیں, میرا سوال سچی بات ہے بینگ اے جرنلسٹ یہی ہے کہ کیسے ہم ان حدتوں شدتوں کو کم کریں گے. دیکھیں وہ توشہ خانہ کی بھی بات لے آتے ہیں, وہ ہیرے کی انگوٹھیوں کی بھی بات لے آتے ہیں, سائفر کی بات بھی لے آتے ہیں, یو ٹرنز کی بھی. جب وہ لے آئیں گے تو پھر کب ہم آپس میں باہمی پیار محبت سے بیٹھ کے کیسے ملکی مسائل کا حل تلاش کریں گے؟ دیکھیں جب تک ان کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہوگا, دیکھیں کچھ تو ملک سے محبت ہونی چاہیے نا, کہیں پہ تو نظر آنی چاہیے. صرف اپنی چیزوں کے لیے انہوں نے حکومت کرنی ہے کہ ہم اپنے کیسز ختم کروا لیں, اپنے لٹے ہوئے پیسے ہم لے کے باہر بھاگ جائیں, یا جو اسحاق ڈار صاحب آئے تھے وہ کس اس کے حساب سے آئے تھے اور دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اب تو سونا اور چاندی اور ہیرا تو انسان کی دسترس سے اتنا دور چلا گیا ہے کہ میرے خیال میں بہت امیر لوگ بھی جو ہے نا اب 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ کیا اتنا خرید. لیکن وہ کہتے ہیں خان صاحب کی دسترس سے دور نہیں ہوا. خان صاحب کی دسترس میں کبھی تھا ہی نہیں ان کو. تو میں آپ کو بتاؤں شہزاد کوٹ میں ایک جلسہ ہوا تھا 80 کے بالکل شروع میں الیکشن سے پہلے, اور وہاں پہ وہ ناہید کھوڑو صاحبہ تھی, انہوں نے ان کو تاج پہنایا سونے کا, انہوں نے اسی وقت وہ اتارا اور شوکت خانہ میں دے دیا. وہ انسان تو ہے ہی پیسوں کے لیے نہیں. آپ کو پتا ہے جمامہ سے جب ڈیورس ہوئی تھی تو آدھی جائیداد اس کی ان کو مل سکتی تھی, اور جب جج نے کہا تو خان صاحب نے فوراً انکار کیا. تو وہ حیران پریشان ہو گیا, جمائمہ سے پوچھا کہ آپ کیوں ڈیورس لے رہی ہیں ایسے آدمی سے, تو اس کو پیسے کا لالچ ہے ہی نہیں, وہ کیوں پیسے لے گا یا کچھ کرے گا. اس کو تو جو ملتا ہے وہ شوکت خانہ میں چلا جاتا ہے یا ملک کے کسی اس میں چلا جاتا ہے. انہوں نے کبھی نہیں کیا. پوری ہسٹری دیکھ لیں ان کی, پہلے سے آپ دیکھیں جب وہ سیاست میں نہیں تھے تب بھی انہوں نے ایک ان کی کمپنی تھی وہ بھی انہوں نے وہاں ڈیزالو کی اور اس کے پیسے لے کے آ گئے, یا جو بھی انہوں نے کمایا کرکٹ سے وہ سب پاکستان میں آیا اور پاکستان میں لگا. تو کچھ تو یہ لوگ کبھی تو کچھ سوچ لیا کریں کہ صحیح. نصرت صاحبہ ایک مؤدبانہ سوال ہے آپ کی خدمت میں, وہ یہ کہ ابھی آپ نے جمائمہ صاحبہ کا ذکر کر دیا, ڈائیورس کا, آدھی جائیداد کا. عمران خان صاحب کے 2 فرزندان اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ نظر آتے ہیں, تو ان میں ایک جوان سال بیٹی بھی نظر آ رہی ہے, بچی بھی نظر آ رہی ہے. وہ کیس بھی عدالتوں میں آ گیا. اس پہ نہیں جانا چاہیے, بہت زیادہ پرسنل چیز ہے. نہیں وہ عدالتوں میں کیس ہے نصرت صاحبہ, وہ امریکن عدالتوں میں ہوگا کیس, یہاں پہ بھی ہے, یہاں پہ کر دیا ہوگا ان لوگوں نے. ان کا تو کام ہی یہی ہے. ان کی بھی اگر اندر آپ جا کے دیکھیں گے نا تو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی. یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ خود کہتے ہیں کہ آئی واز اے پلے بوائے, لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دی اور وہ اس کے بعد کس طرح وہ کنورٹ ہوئے کیا ہمیں نظر نہیں آتا. کس طرح اسلام کا نام لیا ہے انہوں نے, پوری دنیا میں بول بالا کیا ہے کہ آج اسلامی دنیا جس طرح عزت و احترام کرتی ہے اس انسان کا, وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور آدمی اس مقام پہ پہنچا ہے. وہ ٹھیک ہے, ہوا غلطی ہوتی ہے, ظاہر ہے. جب وہ کرکٹ کھیل رہے تھے he was young and he was handsome and all the women, all the girls were dying for him. اس میں اگر کچھ ایسی چیزیں ہو گئیں تو ہو گئیں, اس سے کیا اللہ معاف کرنے والا ہے انسانوں کو. انسان تو خیر کبھی معاف کرتا ہی نہیں, قبر میں بھی چلا جائے تو معاف نہیں کرتا. بس اللہ ہم سب کو معاف کرے. باقی اب یہ کہ انسان کو بھی ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. بہت شکریہ نصرت بھائی صاحب آپ کی قیمت, تھینک یو ویری مچ. انسان معاف نہیں کرتا, یہی میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ خان صاحب نے بھی کچھ چھوڑا ہے. میں بالکل دست بستہ گزارش ہمیشہ کرتا ہوں ہر ایک سے کہ یہ جو سیاست کے اندر پراگندگی ہے, یہ جو سیاست کے اندر گندگی ہے جس کی جانب سے بھی ہے, نہیں ہونی چاہیے. اس نہج پہ, اس سطح پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے, اس لیول پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے جس کے بعد یہ جواز بھی ہم دینا شروع کر دیں. اب یہی اگر گفتگو آگے سے کوئی کر دے کہ کیا آج کے جتنے کرکٹرز ہیں نوجوان, انہیں یہ حق حاصل ہے یا لائسنس حاصل ہے کہ وہ ایسی کوئی چیز کریں. میرا خیال ہے آج کی ماں کو, بہن کو, بیٹی کو, بھائی کو, والد کو یہ سوچنا بھی چاہیے کہ کیا
ہاں غلطی کسی سے ہو سکتی ہے، میں یہ مانتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ جب کچھ ویڈیوز کا بڑا شور آیا تو نہ صرف نواز شریف صاحب نے، زرداری صاحب نے، حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی، اور باقی جو جتنی بھی قیادت تھی پی ڈی ایم کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس لیول پہ ہم نے بات نہیں کرنی. میں خود موجود تھا ایک دو جگہوں پہ، ایاز صادق صاحب تھے اور دیگر نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما تھے، جہاں انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ ہم نہیں بات کرنا چاہتے، اس لیول پہ جانا نہیں چاہتے. یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جب ہم ایک دوسرے کو لتاڑیں گے اور للکاریں گے تو پھر یہ سلسلہ ہی جاری رہے گا، ملک کتنے جائے گا. جناب سینیٹر رانا مقبول احمد ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں، دوبارہ رابطہ بحال ہوا ہے. رانا صاحب، بات جہاں سے ٹوٹی وہیں سے شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آڈیوز بھی مبینہ آ گئی. ابھی پی ٹی آئی کی رہنما کہہ رہی تھیں کہ خان صاحب تو خود مانتے ہیں وہ پلے بوائے بھی تھے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان پہ خواتین اور لڑکیاں مرتی بھی بہت تھیں، لیکن انہوں نے توبہ کر لی اور اس عالم اسلام میں ان کا بڑا نام ہے. لہٰذا یہ بتائیے گا کہ میرا سوال یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کی بھی بات سامنے آ گئی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہل جل، یہ لتاڑنا، یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور انتہائی سطحی لیول کے الزامات لگانا، اس میں سلسلے میں کوئی کمی آئے گی؟ نہیں، کمی تو نہیں آئے گی میں سمجھتا ہوں، بلکہ اس میں کچھ بڑھاوا ہوگا. کیونکہ الیکشن کی اگر ہوتا ہے، لیکن اس اپنی ایک گرما گرمی ضرور ہوتی ہے. جو وتیرہ شروع سے چل رہا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے نا، اس کے اثرات ہیں. لیکن جو بھی محترمہ آپ سے بات کر رہی تھی کہ وہ پلے بوائے تھے اور بڑی اس کی اپیل ہے، یہ مجھے بتائیں کہ جو بندہ اپنی بیٹی کو اون نہیں کرتا اس کا کیا کردار ہوگا. شاید میں بات کبھی نہ کرتا اگر میڈیا پہ یہ بات بار بار آتی. تو ہمارے کلچر میں، ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں وہ کہتے ہیں یہ اسلام کا سپر اسٹار ہے. یہ ایسا ہوتا ہے اسلام کا سپر اسٹار؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے تقدس اور ان کے حقوق کے بارے میں کیا کہا؟ یعنی کیا یہ اس کی براہ راست نفی نہیں ہے؟ یہ بلیک اینڈ وائلیشن نہیں ہے ڈیوائن لاس کی جو کر رہے ہیں جناب والا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اس چیز پہ انہیں پہلے ضرور غور کرنا چاہیے. اور جتنی ماشاء اللہ دروغ ہوئی وہ کرتے ہیں، چاہے وہ تو ریکارڈ توڑ دی انہوں نے غلط بیانی کرنے کے، ہر چیز کے اوپر، ہر چیز جو ہے اس کے اوپر انہوں نے الٹ پلٹ کیا ہے چیزوں کو. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری کی ساری ایک طرح سے پروپیگنڈا ہے، ایک نیگیٹو پرسنالٹی کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کرنے کے لیے کہ وہ ایک آئیڈیل انسان ہے، خدا کا خوف کرے. آئیڈیل انسان ایسے ہوتے ہیں کہ مکہ معظمہ سے گھڑی آئے، اس پہ بیت اللہ کی تصویر لکھی ہو اور وہ تحفے کے طور پہ آئے. کیا تحفہ جو مسلمان اس طرح رکھتے ہیں کہ اس کو منڈیوں میں بیچتے ہیں، جگہ جگہ رولتے ہیں جس پہ کعبۃ اللہ کی تصویر بنی ہوتی ہے. تحفہ تو بہت زیادہ ایک عزیز چیز ہوتی ہے ہمارے کلچر میں، ہمارے دین میں، اور اس کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے. تو اس لیے یہ ساری کی ساری کانٹرڈکشن ہیں، ایک تضادات ہیں شخصیت سے. اس لیے اس پریڈ میں اور اس غلط فہمی میں نہیں پڑھنا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ ان کے یہ اس طرح کی کچھ دوستوں کے ضرور یہ فوائد بھی ہوں گے، ذاتی اغراض و مقاصد بھی ہوں گے کہ شاید وہ پولیٹیکلی آ جائیں پاور میں تو ہمیں کچھ حصہ مل جائے. وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصولوں پہ یہ بات جو ہے مانی نہیں جا سکتی. بنیادی طور پر ایک چیز جو میں نے بھی کی ہے بیٹی کے معاملے میں، وہی کافی ہے کسی کی انسانیت اور کسی کی وقار اور کسی کے سے اپنے کردار کے ساتھ محبت اور اس کردار کا اعلیٰ ہونے کا جو ہے ایک طرح سے مظاہرہ ہوتا ہے، وہ کافی ہے. اس کے لیے باقی چیزیں تو بہت زیادہ آپ کے سامنے ہیں. تو بہرحال جو بھی میری بہن یہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے جو ہے عقائد کو بھی، اپنے جو خیالات کو بھی درست کرنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے. صحیح. رانا صاحب یہ فرمائیے گا، مریم نواز صاحبہ گوجرانوالہ میں آج خطاب کر رہی تھی، دیگر قائدین بھی تھے. ادھر پنجاب میں الیکشن کی بات ہے، نون لیگ پوری طرح میدانی اور انتخابی میدان میں اور سیاست میں اتر چکی ہے. جی، اگر مطلب جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا، پتہ نہیں تو آپ سنا یا نہیں، کہ جب ہم آئین کو اس طرح مشن سپریس کریں گے جیسے ہم کر رہے ہیں اور آئین کی جو بادیات ہیں اس کو نہیں سمجھیں گے. ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ آئین جو ہے وہ کسی شعور
یا کسی پروڈنس کی وجہ سے جو آگے بڑھاتا ہے چیزوں کو. جب ہم ایک آدمی کو جو فیملی فیتھ ہو, اس کو شعور بھی نہ ہو, اتفاق سے چیف منسٹر بن گیا ہو, اور وہ اٹھ کے کہے کہ جی میں فلاں کے کہنے پہ, عمران خان کے کہنے پہ اسمبلی توڑ رہا ہوں, میرا تو دل نہیں کرتا اسمبلی توڑنے کا, اور کوئی اس میں ریشنل نہ دے, کوئی وجوہات نہ دے, یہ صرف میں نے عمران خان نے کہا ہے میں توڑ دوں, تو خدا کے لیے آپ نے اس کے لیے کوئی تسلیم کر لیا ہے؟ اسمبلی توڑتے ہیں, ہم نظام پلٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے, تو واقعات کی شہادت ہونی چاہیے, کچھ جسٹیفکیشن ہونی چاہیے. آئین جو ہے یہ تو نہیں کہتا ہے جو اپنی مرضی آپ کرتے رہیں اور جو مرضی آپ خطوط ڈال دیں اور ملک کو ایک پروموشن میں مبتلا کر دیں, یہ آئین کی انٹرپریٹیشن ہے جیسے وہ پہلے ہوئی تھی جو 63A ہے. نہیں جی, جس نے ابھی سوچا ہی ہے اور اس نے ووٹ ڈالا نہیں ہے مخالف پارٹی, اس کو بھی آپ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. تو جب اس طرح آپ کریں گے تو سارا نظام جو ہے وہ اسی طرح ہی ایک طرح کی دل خراش قسم کی تلاش میں رہے گا. صحیح. رانا صاحب میں آخر میں یہ پوچھوں گا کہ اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے معاشی اشاریوں کے اوپر جانے کی بھی بات کی, امید بھی دلائی. کیا دیکھ رہے ہیں, کب تک کوئی آگے رمضان بھی ہے اور مہنگائی واقعی سر پہ چڑھ چکی ہوئی ہے, دبوچ چکی ہوئی ہے, کیا دیکھ دو چیزیں ہیں صاحب. ایک تو یہ ہے کہ وہ مشکلات کا ٹربولنس کی اثرات کا اس کو تو عبور کر لیا, اس کے اثرات ہیں, بے انتہا ہے. مہنگائی جو ہے بالکل انفلیشن ہے, لیکن اب جو تھوڑی امید کی کرنے نظر آ رہی ہیں, آپ دیکھیں چائنا کا آپ سپورٹ دیکھ لیں, چائنا کا بیان دیکھ لیں کل کا, نہ صرف وہ خود کر رہے ہیں, انہوں نے ساری دنیا کو کہا کہ خدا کے لیے پاکستان کی ہزار کا آپ لوگ ترقی کر رہے ہیں. آئیڈینٹیکلی یہ 1-2-4 دن میں یہ انشاءاللہ آپ ہو جائے گا, کیونکہ ساری شاید مان لی گئی ہے. جمہوری میں ہوتا ہے تو پھر جو جسٹیفکیشن ہمارے دوست ملکوں کے پاس ہے تھوڑی بہت, اس سے وہ بھی جو ہے وہ ان سے جو مدد آئے گی, اور ساتھ ہی ساتھ ملک کے انٹرنل اکنامک سسٹم میں جو ہے اسٹیبلائز یہ ہوگا, اور آپ دیکھیں گے کہ جو سیکٹر ہے ہمارے سارے وہ چلنا بھی شروع ہو جائیں گے, اور تھوڑا سا جو پروموشن ہے کم ہوگا تو مہنگائی بھی کم ہوگی. لیکن اور بڑا ٹربولنس ہم گزرے ہیں کیونکہ جناب عالی نے عمران خان صاحب نے جو ہمارے ساتھ یہ چڑاؤ کیا ہے سارے ملک کے ساتھ, کہ پہلے آئین اس کے پاس نہیں گئے, پھر گائے جا کے ایسا معاہدہ کر دیا جو پریکٹیکیبل نہیں تھا, پھر وہ معاہدہ توڑ دیا. اگر آپ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کے ساتھ معاہدہ کر کے توڑ دیں تو پھر کیا بکار رہتا ہے, اور پھر ہر ایک کو گالیاں, اس کو بھی گالیاں, سعودی عرب کے ساتھ اس کو بھی ناراض, چائنا کو بھی ناراض, ہر ایک کو ناراض. یہ کس طرح کی پالیٹکس کی؟ اللہ کرے جی, بہت رہے, اللہ کرے آپ کی حکومت اور اتحادیوں کی حکومت یہ ایسا کوئی عظیم کارنامہ انجام دے سکے جس سے یہ رمضان کی آمد ہے, پہلے ہی ذخیرہ اندوز جو ہے وہ گودام بھر لیتے ہیں مہنگی چیزیں, اور پھر جنت کے راستے بھی تلاش کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس پہ کچھ کر سکیں. صوبائی پنجاب کے نگراں وزیر صحت معروف معالج طبیب ڈاکٹر جاوید اکرم ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. صحت کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں نگران حکومت میں, سب سے اہم چیز آپ کو کیا لگی جو نہیں ہو سکی پنجاب کے عوام کے لیے اس اعتبار سے, ان کی صحت کے حوالے سے, ان کی علاج کے حوالے سے؟ سب سے پہلے کیا رپورٹ آپ کے سامنے آئی کہ کیا ہونا چاہیے تھا, کیا نہیں ہو سکا؟ بہت شکریہ جی, آپ نے یہ موقع دیا. دیکھیں پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور تقریباً دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے اگر ملکوں کے حساب سے دیکھیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آبادی بہت تیزی سے بڑھی اور وسائل اس کی ہیلتھ کو, صحت عامہ کو دیے ہی نہیں گئے. وہ بہت کم, صرف الیکشن میں ایک نعرے بازی ہوتی ہے اور بعد میں سب بھول جاتے ہیں ہیلتھ کو. اسی طرح ایجوکیشن کا حال ہے جو کہ ایک ڈائریکٹلی عوام کو اس کی صحت مند ہوگا کوئی پنجابی تو پھر ہی وہ کچھ پرفارم کر سکے گا, اور اگر ایجوکیٹڈ ہوگا تو پنجاب کو آگے لے جا سکے گا. ایسا انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا, اور جو سپینڈنگ اول تو ہے ہی بہت کم, اور جو ہے وہ بھی اگریسو نیچر کی ہے, ایشو بیس سپینڈنگ ہے, کوئی پروگریسو نیچر کی سپینڈنگ نہیں ہے, کسی پلاننگ کے تحت نہیں ہوتی. اگر شور مچاتے ہیں اور پالیسی جو ہماری ڈرائیو ہوتی ہے وہ کیمرہ اور مائک سے ہی ہوتی ہے, جس طرف ڈینگی آتی ہے یا
کرونا آتا ہے جو بھی جس کا شور مچتا ہے زیادہ میڈیا پہ اس کو تھوڑی بہت اس وقت فائنینسنگ ہو جاتی ہے، لیکن انفراسٹرکچر پہ ہم نے بالکل نہیں خرچا۔ لاہور جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ یہاں پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے تقریباً 30 سال پہلے ہاسپٹل آخری بڑے کا افتتاح کیا تھا، وہ جناح ہاسپٹل تھا۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل بنے لیکن آبادی کئی گنا بڑھ چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم سپینڈنگ کر بھی رہے ہیں چند آئیوری ٹاورز اور بڑے ہاسپٹلز پہ فیتے کاٹنے اور پھٹیے لگانے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ جو اصل میں دیہی علاقے ہیں، جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں، جو رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، جو تحصیل ہاسپٹلز ہیں، وہاں پہ ہمارے پاس کیپیسٹی پڑی ہے، وہاں جاتا کوئی نہیں، اور سارے جو نارمل ڈیلیوریز کے لیے بھی لوگ 200 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے وہ بڑے ہاسپٹلز کا رخ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ان کی دلیل پہ کچھ نہیں مل رہا۔ تو اس لیے مسائل تو اتنے ہیں کہ آپ کا یہ میں 2 دن بھی بولتا رہوں گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ پاپولیشن پلاننگ نہیں ہے، ہماری آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہم ابھی دنیا کا اس وقت چوتھا 5واں بڑا ملک ہیں، ہم 2040 میں تیسرا بڑا ملک ہوں گے، انڈیا نمبر 1 سلطنت ہوگی آبادی کے لحاظ سے، اس کے بعد چائنا اور پھر ہم ہوں گے، اور وسائل ہمارے پاس اس طرح نہ ہیں، نہ ہم ہیلتھ کو کوئی پرائورٹی دیتے ہیں۔ ہم خطے میں چھوڑ دیں، ہم دنیا میں سب سے پیچھے ہیں ہیلتھ کی سپینڈنگ میں، ہمارے سے افغانستان شاید تھوڑا زیادہ ہے ابھی بھی۔ تو اس لیے جو ہماری جو پرابلمز ہیں وہ ایک تو ہمارے انفیکشن جو ہیں، جو کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، چاہے کووڈ ہے، چاہے ڈینگی ہے، ملیریا، ٹائیفائڈ، اس کو نہیں کنٹرول کر پائے۔ ہم فیل ہوئے ہیں اپنے ملینیم ڈیولپمنٹ گول سے، جن کا ہم نے نام بدل کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کر دیا۔ انفنٹ موٹیلٹی پہ فیل ہو رہے ہیں، مٹرنل موٹیلٹی پہ۔ اس کے اوپر ہمیں نان کمیونیکیبل ڈیزیزز، ہمارے 27% پنجاب میں اس وقت ڈائبیٹکس ہیں آبادی، اور ہر دوسرا انسان یعنی 50% کو 50 سال کی عمر کے قریب بلڈ پریشر ہے۔ تو اس کی وجہ سے گردے فیلئر کے ہمیں تقریباً 5 لاکھ ڈائلسس مشینیں چاہیے، جو اس وقت مشینیں ہیں ہمارے پاس صرف 60,000 مشینیں ہیں، چاہے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر ملا کے۔ تو وسائل کی بے انتہا کمی ہے، اور جو یوز بھی وسائل ہم کر رہے ہیں وہ بھی پراپرلی پروگریسو طریقے سے نہیں کر رہے، کسی پاپولیشن پلاننگ کے تحت نہیں کر رہے، اور بار بار جو حکومتوں کا اور بدلنا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ٹیررزم پہ آل پارٹیز کانفرنس کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے ہیلتھ پہ کرنی چاہیے، کہ ایک پالیسی بن جائے، اور وہ بنائیں پروفیشنلز جن کو کام آتا ہے۔ سوال ضرور کرنا چاہوں گا کہ پنجاب کا جو پوری صورتحال ہے، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ دنیا میں کہیں پہ بھی صحت کے معاملات ہوں تو آپ اس پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں، کے پی کے اندر 9.5 سال میں آپ نے کیا دیکھا؟ وہاں پنجاب کی نسبت بہت زیادہ کام کیا؟ نہیں سر، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، کے پی کے میں بھی یہی حالات ہیں جو ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں بھی دیکھیں بہت سارے نام بدل کے، کبھی آپ ایم ٹی آئی کہہ دیں، کبھی ان کو اٹونومس باڈی کہہ دیں، کبھی کچھ کہہ دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ نے نام کیا کہا۔ ایک عام ہمارے جو کے پی کے کی بہن ہے، اس کو کیا ایک نرس یا ڈاکٹر اویلیبل ہے ڈیلیوری کرانے کے لیے، یا اس کی دائی کر رہی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہماری سکلڈ برتھ اٹینڈنٹس کے پی کے میں بھی بہت کم ہیں، ہمارے انفیکشنز وہاں ہیپیٹائٹس بی سی کی بھرمار ہے، اس لیے کہ ہمارے دندان ساز بھی نہیں لوگوں کو مہیا، تو وہ جا کے کویک سے داتا صاحب کے باہر اور وہاں درباروں کے باہر جو دندان ساز بیٹھے ہیں کویکس، ان سے ہے۔ کویکری ہمارا اتنا بڑا مسئلہ کے پی کے میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ پنجاب میں کویکس 90,000 ہیں، وہاں صوبہ چھوٹا ہے تو وہاں بھی اتنے ہی ہیں کویکس، تو ان کی وجہ سے ہیپیٹائٹس بی سی اور انفیکشن جو دیکھیں دانت تو آپ نے 200-300 میں نگلوا لیا ان سے، ساری عمر کے لیے آپ ہیپیٹائٹس بی سی یا ایچ آئی وی ایڈز لے کے آ گئے۔ تو دیکھیں یہ ہمارا حکومت کا فرض ہے نا سر، ہم نے ابھی کویکری پہ جو پالیسی بنائی ہے، ہم نے وہ پالیسی بنائی ہے، ہم نے بالکل کہیں پکڑ دکڑ نہیں کرنی، پکڑ دکڑ ہو چکی، اور وہی کویک جس کو آپ پکڑتے ہیں اور جس کی آپ سیل کرتے ہیں دکان، اور وہ ایک محلہ چھوڑ کے دوسرے محلے پہ اگلے ہفتے ضمانت کرا کے بنا لیتا ہے۔ ہمیں تو ان کی ڈیمانڈ اور سپلائی کا کام ہے، کہ سپلائی لائن ان کی ہے، ڈیمانڈ ان کی کریٹ ہوئی ہے۔
لوگ ہماری ڈاکٹروں کی کمزوری ہے کہ لوگ کویکس پہ جا رہے ہیں. لوگوں کو شعور نہیں ہے کہ کویک ان کا سستا علاج تو کر دیتا ہے اور ان کو کہہ دیتا ہے کہ شوگر ختم، بلڈ پریشر ختم، لیکن ایکچولی وہ بیچارے کا قصور نہیں ہے، ان کی ایجوکیشن لیول بیس آف دی پیرامڈ پہ اتنا نہیں ہے، شعور نہیں ہے. یہ ہم نے اور آپ نے ہی بیدار کرنا ہے نا شعور. تو ہم نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہی اس سوشل میڈیا کے لیے ہے جو وہ دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک اور فلانا ٹمکانا. ہم نے یہ شروع کر دی ہوئی ہے کمپین. دیکھیں بڑی چیزیں تو ہم بینگ اے کیئر ٹیکر پالیسی میں تو نہیں کر سکتے، ہم قانون سازی نہیں کر سکتے. ہم نے تھیلیسیمیا کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ ابھی تک ایریڈیکیٹ نہیں ہو سکا، بہت سارے ملکوں سے وہ ختم ہو گیا 5-5 سال سے. اس کے لیے ہم سکول میں اسکریننگ کر رہے ہیں. سکول میں بچوں کی اوبیسٹی اتنی، اب ہم سکول میں جا کے بین کر رہے ہیں وہ فوڈ جو ان کو سکول میں مل رہا ہے. اور اس میں کیونکہ منسٹر ایجوکیشن بھی ایک ٹیکنیکل آدمی ہے، میں بھی ٹیکنیکل آدمی ہوں، تو دیکھیں ایویڈنس بیسڈ اپروچز نہیں ہوں گی تو کچھ نہیں ہوگا. ہم دیکھیں ہم تو ایک انٹرم پیریڈ کے لیے ہیں، لیکن ہم یہ ہماری نیت ہے اور ہمارے چیف منسٹر کی بھی یہ نیت ہے کہ ہم کچھ ایسا کام کی بنیاد کم از کم رکھ جائیں کہ وہ بعد میں اس پہ بہت بڑی عمارت کھڑی ہو سکے. ظاہر ہے ہمارے پاس نہ ٹائم ہے نہ وسائل ہیں. ڈاکٹر صاحب پنجاب میں آنے والی حکومت کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے اہم اور سب سے بڑے 1 2 3 1 2 3 چیلنجز کیا ہوں گے جس کو سب سے پہلے ایڈریس کرنا چاہیے اور حل کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا جی کہ یہ جو یو ٹرنز ہم لیتے رہتے ہیں نا ہر قسم کے، یہ نہیں ہونے چاہیے. خاص کر ہیلتھ جیسے ٹیکنیکل شعبے میں ہیلتھ پالیسی بنانی چاہیے ٹیکنیکل لوگوں کو. اور ہماری دنیا کے 20 اگر بڑے ہاسپٹل بیسٹ ہاسپٹل ہیں ان میں سے 6 اس وقت پاکستانی چلا رہے ہیں. بینگ اے ٹیکنیکل پرسن، بینگ اے پاکستانی، جس پہ مجھے بہت زیادہ فخر ہے، اور بینگ اے مسلمان اس سے بھی زیادہ فخر ہے کہ میں اس امتی ہوں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمیں ایشوز بھی پتہ ہے، ہمارے پاس سولوشنز بھی ہیں، لیکن ہماری کوئی سنتا نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی کہیں کسی نے کبھی پوچھا ہے کہ پالیسی بنانے وقت. تو میں انہیں کہوں گا کہ جو بھی پنجاب کی حکومت آئے سب سے پہلے ساری کیونکہ ہیلتھ ڈیوالو ہو گئی ہے 18th امینڈمنٹ کے تحت، اور ہریڈلی ڈیوالو ہوئی ہے، ابھی کیپیسٹی بلڈ نہیں ہوئی تو ڈیوالو ہو گئی. تو اس کی وجہ سے ورٹیکل پروگرامز کا بھی برا حال ہے. تو یہ تمام ٹیکنیکل لوگوں کو، دنیا کے ٹیکنیکل لوگوں کو بٹھائیں، ایک پالیسی مرتب کریں، اس پہ تمام پالیسیز اپوزیشن، آرمی اور سویلین گورنمنٹس یہ سائن کریں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ اس پہ عمل کرے گی، اپنا حصہ اسی پہ ڈالے گی، نئی پالیسیز نہیں بنے گی. ہم پہلے انڈو کرتے ہیں پہلے والوں کا کام اور پھر اس کا نام بدل کے کچھ اور کر دیتے ہیں. اس طرح ہیلتھ نہیں بہتر ہوگی. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آخری سوال یہ کہ یہ فرمائیے گا آپ کی حکومت فل بٹا فل تیار ہے جی الیکشن کرانے لی؟ 100% سر، 100%. ہم ایک انٹرم ٹائم کے لیے آئے اور ہمیں انٹرم ہی رہنا چاہیے. ہمیں عزت سے آئے ہیں، ہم ٹیکنیکل لوگ ہیں، ہمیں عزت سے ہی جانا چاہیے. ہم بالکل اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری پاکستان کی عزت کی حفاظت کرے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تفصیلی بات آپ سے ہونی ہے، تفصیلی بات، اور آپ نہیں بھی وزیر ہو گے تو آپ کو پتہ آپ سے ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے. 30 برس پہ بہت سارے انٹرویوز آپ کے کیے بھی ٹیکنیکلٹی اور ٹیکنیکلی بنیادوں پہ. ابھی میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ لاہور میں دربار کے پاس تار نکلوا لو 300 دے کے اور عمر بھر کا روگ لگوا لو. مجھے یاد آیا واقعہ کہ شاید 92-3 کی بات تھی یا 4-5 کی، پر انہی سالوں میں سے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید لاہور آ رہی تھیں. ریلوے اسٹیشن پہ انہوں نے آنا تھا. فوٹوگرافرز کی ایک تعداد تھی، رپورٹرز کی ایک بڑی تعداد تھی جو وہاں موجود تھی رپورٹنگ کے لیے اور تصویریں بنانے کے لیے. وہاں پہ مساوات کے ایک فوٹوگرافر تھے میاں خوشنود. ان کے کان میں خارش تھی. وہ بیٹھ گئے کہ صفائی کرا لو جی 50 روپے دے کے. اس نے مارا پریشر سے کان میں اور ان کے دماغ تک پانی پہنچ گیا. 50 روپے کے چکروں میں، صفائی کرانے کے چکروں میں میاں صاحب پہ کتنے ہی ہزاروں لگے اور زندگی علیحدہ خطرے میں سے رہی. یہ عطائیوں سے، یہ انیواؤں سے، یہ کرا لو، جادو کرا لو، علاج کرا لو، فلاں کرا لو، اس سے محفوظ آپ نے خود رہنا ہے. اس کے لیے صدر مملکت یا وزیر اعظم یا آرمی چیف یا چیف جسٹس کو نہیں آنا کہ بچ کے رہو جی، خود بچنا ہے. ایسی چیزوں پہ ہوش کریں گے تو ملکی معاملات میں اہم کردار ادا کر پائیں گے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کے مسائل کو سمجھنے، اس کے حل کے لیے آگے بڑھنے کی ہمت دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.